एवरीवन, नाज़रीन कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। हानिया फ़हीमी KPN प्लग में दोबारा आप सबको खुशामदीद कहती है, क्योंकि हानिया फ़हीमी इस पॉडकास्ट के होस्ट है, तो हमेशा मैं ही खुशामदीद कह दूँगी। तो हमेशा की तरह मेरे गेस्ट हमेशा सोशल मीडिया के रिलेटेड है या वो बहुत ज़्यादा फेमस है और आप सब लोग उसको जानते हैं। तो आज का गेस्ट भी बहुत ही ज़्यादा वी कैन से फेमस है और बहुत सारे लोग उसको जानते हैं। तो मैंने सोचा कि उसको बुला लेते हैं और ज़रा सा उसके साथ बात कर लेंगे और उसके लाइफ के बारे में, उसके लाइफ के स्ट्रगल्स के बारे में पूछेंगे। तो उसका नाम है रेहान शाह, लेकिन प्यार से सब उसको रेहानू कह देते हैं। तो मैंने उससे पहले भी पूछा था उससे, मैंने कहा आपका नाम रेहान, लेकिन मैंने रेहान सुना हुआ है लेकिन रेहानू नहीं सुना है। कहते हैं कि बस प्यार से मुझे लोग रेहानू कह देता है। वो एक फूड ब्लॉगर है और उसके साथ साथ उसका अपना प्रोडक्शन हाउस भी है और उसके साथ साथ यूट्यूबर भी है। तो अस्सलाम वालेकुम रेहानू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं है। वेलकम टू द KPN प्लग पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच फॉर बहुत ही अच्छा कमिंग। लगा यहाँ पे आके और इंशाल्लाह गुफ्तगू बहुत सारे करेंगे। बातें कर लेंगे, बहुत सारे सवालात मैं करूँगी, बहुत इंशाल्लाह सारे जवाबात आप देंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा रेहानू, जिस तरह मैंने इंट्रोडक्शन में कहा है ना, ओपनिंग में, कि रेहान वैसे बहुत सुना है मैंने, लेकिन रेहानू नहीं सुना। मैंने कुछ और लोगों से भी पूछा, मैंने कहा ठीक है इसका नाम रेहान है या रेहानू है? कहते नहीं रेहानू है। मैंने कहा रेहान होगा भाई। कहते नहीं रेहानू है, क्योंकि सब लोग हाँ आपको रेहानू कह देते हैं। तो एग्जैक्टली। कैसे रेहान से रेहानू बन गया, क्यों? इसके पीछे कोई ख़ास स्टोरी नहीं, बस सिर्फ वो मेरी सिस्टर्स थी, अच्छा वो मुझे प्यार से रेहानू कहती थी, अच्छा तो इसलिए मैंने सोचा कि एक यूनिक नाम भी है। अच्छा। फिर ये टप्पा लग गया और लोग मुझे इस नाम अभी से लोग अभी जानते हैं। ओके हाँ ओके, वैसे अच्छा नाम है, एक यूनिक नाम है। इससे बिल्कुल पहले मैंने रेहान, जिस तरह मैंने कहा हाँ रेहान सुना, रेहानू नहीं सुना, तो मैंने कहा इट्स अ बिल्कुल ग्रेट नेम। एग्जैक्टली। और बस जिस तरह मैंने आपके इंट्रोडक्शन में कहा कि यू आर अ यूट्यूबर, फूड ब्लॉगर और इसके साथ साथ आपका अपना प्रोडक्शन हाउस भी है। तो इतने सारे काम करते हुए तो आपने ये प्रोडक्शन हाउस भी ओके है और इसके साथ साथ अगर यूट्यूब को भी कहा है कि इट्स ओके, ठीक है, लोग चूज करते हैं। फूड ब्लॉगिंग, कैसे फूड ब्लॉगिंग की तरफ आ गए कि यार मुझे क्या खास नजर आया फूड ब्लॉगिंग में? कि फूड देखिए इतने सारे सोशल मीडिया में लोग डिफरेंट जो है व्लॉगिंग करते हैं ना, जैसे डिफरेंट चीज़ें के व्लॉग करते हैं ना, तो वो ये फूड ब्लॉगिंग की तरफ कैसे आ गए? असल यू वर अ में फूडी? एग्जैक्टली आई एम अ फूडी। आप देख भी सकते हैं कि मैं यस। कितना फूडी हूँ। अच्छा दूसरी बात ये है कि मैंने जब स्टार्ट लिया था 2017-2018 में, आज से तकरीबन 7-8 साल पहले, अच्छा तो उस टाइम मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी। ओके। व्लॉगिंग कोई जानता भी नहीं था यूट्यूब कि ब्लॉगिंग। हाँ यूट्यूब व्लॉगिंग। ओके तो उस टाइम ये वीडियो लॉग कोई नहीं जानता था। चंद ख़ास लोग थे, कबीर अफरीदी, पेशावर, ताहिर ख़ान, हाँ पेशावर पेशावर बहुत में सारे लोग एग्जैक्टली। नहीं जानते थे तो 2017 में। 2017-18 की बात है। तो जब मैंने स्टार्ट लिया, डेली लाइफ व्लॉगिंग करता था, ट्रैवलिंग करता था और भी बहुत कुछ। लेकिन वक्त के साथ साथ जब पेशावर में ये होटल्स का ट्रेंड आया, हाँ जिस तरह पहले सिर्फ लाहौर और कराची यहाँ पे यस, ये होटल्स वगैरह ज़्यादा हुआ करते अच्छे थे, अच्छे रेस्टोरेंट्स, हाई क्लास के ज़्यादातर रेस्टोरेंट्स। पेशावर के लोग घर में खाना खाते थे, हाँ 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 बाहर इतना नहीं खाते थे। हम्म, तो वक्त की ज़रूरत भी थी फूड व्लॉगिंग, हाँ और मैंने सोचा जो मेरे जूनियर्स आते हैं फूड व्लॉगिंग में, तो क्यों नहीं कि मेरे 5-6 साल एक्सपीरियंस भी है हाँ और वो एक्सपीरियंस यहाँ पे मैं यूटिलाइज़ करूँ। तो साथ में स्टडीज़ भी चल रही थी, साथ में प्रोडक्शन हाउस भी बन गया, साथ में फूड व्लॉगिंग भी और साथ में यूट्यूबर भी। तो एट अ टाइम इंसान 4-5 काम भी कर सकते हैं, जिस बिल्कुल। तरह एलन मस्क कहते हैं कि एक काम से काम नहीं चलता। तो सिर्फ स्टडीज़ से भी काम नहीं चलता, जिस तरह स्टूडेंट्स कहते हैं कि हम CSS करके बड़े बड़े ऑफिसर्स बन जाएंगे और स्टडीज़ कर लेंगे। तो ये इस तरह नहीं होता कि आपने बस स्टडी कर ली और आप CSS ऑफिसर बन गए। आपने एक अपनी भी मेहनत करनी होती है। बिल्कुल
جس طرح ماشاءاللہ آپ نے محنت کی, اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلہ دیا ہے, آپ ایک اچھی سی پلیٹ فارم پہ بیٹھی ہے اے وی ٹی خیبر میں. تو اس طرح ہر انسان کو چاہیے کہ پراپر محنت کرے, شارٹ کٹ یوز نہ کیا کرے. بالکل. میں آپ نے میرے پوڈ کاسٹ شاید دیکھی بھی ہوں گے نا, میں اپنے پوڈ کاسٹ میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں نا کہ دیکھیے وداؤٹ اسٹرگل نتھنگ از پاسبل. ٹھیک ہے, آپ یہ نہیں کہہ سکتے گھر بیٹھ کے, یہ نہیں کہہ سکتے یار مجھے کام نہیں ملتا, لوگوں نے کیا کیا میں نے کچھ نہیں کیا, لوگ بہت لکی ہے, اس نے اس طرح کام کر لیا, اس نے اس طرح کام کر لیا, میرے لیے کچھ چانس ہی نہیں ہوا, لوگ مجھے کام نہیں دیتے. آپ گھر بیٹھ کے یہ کلیم نہیں کر سکتے. آپ اگر یہ کلیم کر رہے تو آپ بہت بڑی بیوقوف ہے, میں یہی بہت صاف کہہ دوں کہ دیکھیں آپ کچھ نہیں کرتے, آپ کوئی اسٹرگل ہی نہیں کرتے, آپ کوئی وہ جگہ پہ کوئی وہ ہوتا ہے نا جاب کی ڈھونڈنے کے لیے کچھ کرتے ہی نہیں ہے, تو پر آپ گھر میں بیٹھ کے اگر یہ کام کرتے تو یہ کبھی آپ کو کام نہیں ملے گا. میں اس کا ایک مثال دوں گا, جس طرح وہ مینڈک کنویں میں ہوتا ہے اور باہر کی دنیا اس نے نہیں دیکھی ہوتی ہے, تو اس کو یہ علم نہیں ہوتا کہ باہر کی دنیا میں کیا کچھ ہے. قرآن میں بھی آیا ہے کہ آپ لوگ جائے میری دنیا میں جائے, آپ لوگ دیکھیں, اور یہ احادیث میں بھی آیا ہوا ہے کہ آپ لوگ اپنے حصے کا کام کرے, اللہ آپ کو صلہ دے گا. اور اگر ایک انسان کام نہیں کرتا, اپنی آپ پہ ورک نہیں کرتا, تو آپ کو پھر مطلب ایک نارمل انسان ہوں گے آپ. لیکن آپ کے ساتھ ایک بار سکلز آ جائے تو وہ سکلز لوگ پھر لیتے ہیں, آپ کو پے کرتے ہیں, اسکل کو بیچ سکتے ہیں. پتہ ہے نا یہ اسکل اس طرح ہے نا کہ آپ کوئی چیز لے لیں گے نا, خرید لیں گے, ہر جگہ آپ کیری نہیں کر سکتے ہر جگہ نا, لیکن اسکل کو آپ ہر جگہ لائک دیکھیں اس میں ایون لینگویج بھی میٹر نہیں کرتا, ایون کا لینگویج بھی میٹر نہیں کرتا. آپ کے پاس وہ ہو, آپ کے پاس صحیح طرح سے اسکل ہو, آپ دنیا کے کوئی بھی کسی کونے پہ جائے نا, تو آپ اپنی اسکل کو بیچ سکتے ہیں, اور اس کی کوئی قیمت بھی نہیں ہوتی. وداؤٹ قیمت آپ بیچ سکتے ہیں, جتنا آپ مانگ سکتے ہیں آپ کو لوگ پے کریں گے, کیونکہ آپ اس چیز کے کیپیبل ہے, آپ اس کام کو کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ یہ بتائیں گے کہ اچھا مجھے کام نہیں ملا, میں یہ نہیں کرتا, اچھا بہت سارے لوگ اس طرح ہوتا ہے نا کہ لائک 12 بجے تک سوتے رہتے ہیں, 2 بجے تک سوتے رہتے ہیں, پھر اس کے بعد اٹھ جاتا ہے زندگی بہت خراب ہے, ہمیں کام نہیں ملا, ہمیں یہ نہیں ملا. You cannot claim this. بٹ ایک بات ہے, میں خود بھی صبح سوتا ہوں, پھر تقریباً دوپہر کی نماز کے لیے, ظہر کی نماز کے لیے اٹھتا ہوں. اس کی مین ریزن یہ ہے کہ میں نے آلریڈی بہت محنت کی ہے اس کے پیچھے, آلریڈی میں نے محنت کی ہے, تو اس کا وہ صلہ مجھے ابھی بھی راتوں رات میں بھی ملتا ہے. مطلب میں لیکن اس کا تو یہ نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے اسٹرگل کو بند کریں گے. نہیں, رات کو ہم اسٹرگل کرتے ہیں. ہاں میں نے یہی کہا, میں نے کہا جسٹ تھرو دس موبائل. اگر آپ جو ہے ادھر مطلب لیٹ تک سوتے ہیں, میرے خیال میں شاید آپ جو ہے صحیح طرح سے شام میں اور رات میں صحیح طرح سے کام کرتے ہیں, صحیح کام کرتے ہیں بالکل. لیکن یہ ہوتا ہے کچھ لوگ کیا 2-3 بجے تک موویز دیکھتے ہیں, 2-3 بجے تک لڑکیوں سے بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد لائک زندگی بہت خراب ہے, ہمیں کام نہیں ملے, پاکستان میں کام نہیں ہے, پاکستان میں اسکل کی قدر نہیں ہے, پاکستان میں یہ چیز کی قدر نہیں ہے. بھائی تم اسکل تو سیکھو, تم کچھ کرنے کا تو قابل مطلب کرنے کے قابل تو بن جاؤ, پھر اس کے بعد بتا دو کہ ہاں دیکھو اس کے بعد اگر کام نہیں ملا تو یو کین سے کچھ نہ کچھ. بہت سارے لوگ اس چیز سے نا ڈرتے ہیں ڈیسیژن لینے سے, ٹھیک ہے, لائک اگر ہم یہ کام کریں گے, اگر اچھا نہیں ہوا, اگر ہم فیل ہو گئے, اگر یہ جس طرح ہم سوچتے ہیں اس طرح نہیں نکل گیا نا, تو کیا ہم کریں گے. لیکن دیکھیں جب تک آپ ایکسپلور نہیں کریں گے, جب تک آپ اس کو ٹرائی نہیں کریں گے, آپ کیسے بتا سکتے کہ یہ نہیں چلے گا. دیکھیں فیلئر از اے پارٹ آف لائف, ٹھیک ہے, ہر چیز آپ جب ٹرائی کریں گے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ صحیح ہو, وہ صحیح ہی نکل جائے گا, وہ مطلب آپ کے لیے پرفیکٹ ہی آئے گا, نہیں, ٹھیک ہے. کچھ چیزیں آپ ٹرائی کریں گے, آپ کو
جس طرح آپ سوچتے ہیں اسی طرح نہیں ہوگا, لیکن آپ ضرور اس سے سبق لیں گے. نیکسٹ ٹائم آپ اس سے بہتر کریں گے یا وہ نہیں کریں گے. لیکن جب تک آپ اس کو ٹرائی نہیں کریں گے, یو کین نیور لائک جج دیٹ, یو کین نیور سے کہ یہ نہیں ہو سکتا, میں نہیں کر سکتی, یا یہ اگر کر لوں گی تو ایسے ہوگا. یو کین نیور سے. یہ اس طرح ہوتا ہے کہ آپ اس کو ایکسپلور کریں گے. آپ جس طرح میں نے اپنے برانڈ کھول دیا نا, لائک کلوتھنگ برانڈ, تو میرے خود جو فیملی ہے نا مجھے کہتے تھے کہ ہانیہ آپ نہیں کر سکتے. نہیں ہو سکتا, تم سے نہیں ہو سکتا بھائی, تم کیسے کرو گے. تو لیکن میں یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے کرنے تو دے, میں ٹرائی تو کر لو. کہتے کہ تم ٹرائی کرو گے تو اس میں بہت خرچہ تمہارا آئے گا, بہت زیادہ. تم مطلب اگر فیلئر تمہارا ہوا, اگر جس طرح تم سوچ رہے ہو نا اللہ وسیلے بناتے ہیں, تو تمہارا بہت زیادہ نقصان ہوگا. میں نے کہا جب تک میں کروں گی نہیں مجھے اس کا نقصان کا پتہ نہیں چلے گا نا. میں نے کہا جسٹ لیٹ می ڈو, مجھے ایکسپلور کرنے دیں, مجھے یہ کام کرنے دیں کہ میں اچھے مجھے سمجھ آ جائے. کہ دیکھیں جس طرح آپ نے کہا کہ جب تک آپ خود ایک کام نہیں کریں گے تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو سکسیزفل ہونا ہے تو آپ ضرور بزنس کی طرف جائیں. بزنس, آپ اپنے بزنس شروع کریں, کیونکہ وہ زندگی کا ہوتا ہے نا, جتنا آپ ادھر ادھر کے کام کر لیں لیکن اپنا بزنس ہونا چاہیے آپ کے پاس. فرسٹ آف آل تو آپ کو بہت بہت مبارک بھی ہو تھرو دس پوڈ کاسٹ, اور انشاءاللہ آپ ود ان ون ایئر آپ ایک سکسیزفل بزنس وومن ہوگی انشاءاللہ. تو ابھی اس کی طرف آتے ہیں فوڈ بلاگنگ. اچھا, فوڈ بلاگنگ کس ٹائم آپ نے شروع کیا, آپ کا فرسٹ ویڈیو کیسا تھا, آپ کا فرسٹ ویڈیو کیسا وائرل ہو گیا فرسٹ جب آپ نے, وہ ہوتا ہے نا فوڈ بلاگر جب کہیں جاتا ہے نا فوڈ بلاگنگ کے لیے ویڈیوگرافی کرتا ہے, بہت سارے مشکلات ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے. تو وی ول ڈسکس دیٹ ایز ویل. لیکن کیسے جرنی شروع ہوا؟ اصل میں تو یوٹیوب پہ کام کرتا تھا, کیونکہ یوٹیوب سے ڈالرز آتے تھے اور ٹک ٹاک والے ہمیں کچھ بھی نہیں دیتے تھے. تو پھر ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ یار ابھی ٹک ٹاک کے بغیر ایک انسان کا آگے جانا ذرا مشکل ہے, بہت مشکل ہے, کیونکہ آج کل دور اس کا ہے. ٹک ٹاک میں جلدی آپ وائرل ہوتے ہیں. ہاں جلدی وائرل ہوتے ہیں. ذرا سا یوٹیوب میں اور انسٹاگرام میں یہ جیسا کمپلیکیٹڈ ہے. یوٹیوب تو بہت کمپلیکیٹڈ ہے, بہت زیادہ. یوٹیوب تو الگ ہی وہ ٹاپک ہے, لیکن انسٹاگرام میں بھی آپ بہت جلدی آپ اپنے فالوور گین نہیں کر سکتے. بالکل لوز کر سکتے ہیں بہت جلدی, لیکن گین وہ ڈیلی بیس پہ لوز ہوتی ہے. لیکن ٹک ٹاک میں بھی صحیح طرح سے آپ کو خواری کرنے ہوگے, ورنہ اس میں بھی لائک نہیں. میں کبھی آپ نے میرا ویڈیوز وغیرہ دیکھے ہوں گے. میری بہن دیکھتی ہے بہت زیادہ. اچھا, ماشاء اللہ, تھینک یو. اس طرح جب لوگوں کا پیار دیکھتا ہوں تو وہ چیز مجھے بہت زیادہ موٹیویٹ کرتی ہے. تو فوڈ بلاگنگ کی طرف میں اس لیے آیا کہ پشاور میں ہوٹلس کا ٹرینڈ بہت زیادہ ہوا. میرے اور جونیئرز آ گئے جو الحمدللہ آج کل لاکھوں میں کماتے ہیں. تو میں نے سوچا کہ یوٹیوب تو ہوگا لیکن ٹک ٹاک بھی آج کل وقت کی ضرورت ہے, اس چیز پہ بھی آنا چاہیے. پہلے ہم ذرا حقیر نگاہوں سے دیکھتے تھے ٹک ٹاک کو, لیکن پھر جب اصل میں ایک چیز ہے, آپ بلو دی بیلٹ بھی کام کر سکتے ہیں آپ, اور اچھا پازیٹیو کام بھی کر سکتے ہیں. وہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ جس طرح کام کرنا چاہتی ہیں. تو پھر میں نے کام سٹارٹ کیا. پھر لوگوں کا تو اس طرح تھا کہ بس ویڈیو بنا لی, اپلوڈ کر دی, یا سانگز ڈال دیا. میرا سین ڈفرینٹ یہ تھا کہ میں پراپر رات کے 2 بجے 3 بجے اسکرپٹ لکھتا ہوں, پھر اس کے بعد اس کی وائس اوور کرتا ہوں, پھر اس کی کلر گریڈنگ کرتا ہوں, پھر اس کی سیکوینس بناتا ہوں, پھر اس میں سب ٹائٹل ایڈ کرنے ہوتے. یہ جو 1 منٹ کی ویڈیو ہوتی ہے تو تقریباً 1 دن 2 دن لگ جاتی ہے اس پہ, کیونکہ صحیح خواری کرنی ہوتی ہے تو آپ کے پھر ملین میں ویوز بھی آ جائیں گے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک کامیابی دی کیونکہ محنت کرتا تھا. اور میرے اب بھی اس طرح دوست تھے, جس طرح میرا ایک بہت قریبی دوست ہے تیم عالم, فوڈ بلاگر ہے. وہ الحمدللہ لاکھوں میں کماتے ہیں. کبھی کہاں سے انویٹیشن ہوتی ہے, کبھی کہاں سے اسپانسرز ہوتی ہیں.
تو مین سین یہ ہے کہ ہم محنت. ایک دوسرے کو رات کے 3 بجے 4 بجے میسیجز بھی کرتے ہیں کہ کیا سین ہوا, وہ ویڈیو ریڈی ہو گئی یا نہیں. ہاں. تو یہ سین ہے کہ ہم محنت بہت زیادہ کرتے ہیں. تو یہ محنت کے بیس پہ مل جاتا ہے. یا دیکھیں بہت سارے فوڈ بلاگرز ہیں, ایسا نہیں ہے کہ فوڈ بلاگر کم ہے. بالکل ٹھیک ہے, بلاگرز فوڈ کے بلاگرز نہیں, بہت سارے بلاگرز ہیں. ٹھیک ہے, لائک ایسے بھی ہے جس طرح صرف 1-2 شاٹ لے لیا, اپلوڈ کر لیا, بس سانگ ڈال کے ہاں سانگ ڈال دیے کچھ اور, ہاں ہم نے یہ کھا لیا, ختم. یہ کیا کہ ویڈیو پروگرام ختم ہو گیا, ویڈیو بھی ختم ہو گیا. لیکن اس میں اور اس میں بڑا فرق ہے. ٹھیک ہے, کہ آپ جو ہے اس کو ڈفرینٹ طریقے سے ریکارڈ کرتے ہیں, پھر اس کے جس طرح آپ نے کہا سب ٹائٹل ہے, ویڈیو وائس اوور ہے, پھر اس کے بعد جو ہے بہت سارے اور چیزیں جو ایڈیٹنگ میں آتا ہے نا, تو یہ چیزیں تو آپ ڈیفینیٹلی وہ آپ نے شاید نوٹس بھی کیا ہے نا کہ جس ویڈیو میں آپ نے صحیح طرح سے محنت کی ہے اور ایڈیٹنگ میں صحیح طرح سے خواری کی, اس میں ویڈیوز بھی زیادہ آتے ہیں, میرے اچھے ویوز آتے ہیں اس پہ. لیکن جس میں صحیح طرح سے خواری نہیں کی وہ بس ٹھیک نہیں وہ آگے نہیں نکلتی. ابھی میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تو اس پہ 12-13 لاکھ ویوز آ گئے. ہوٹل کا نام نہیں لوں گا کیونکہ پیڈ پروموشن بن جائے گا, لیکن بائی دا وے ان لوگوں نے مجھے پے کیا تھا. لیکن بات ایسی ہے کہ اس پہ میں نے محنت کی تھی, وہ 12-13 لاکھ ویوز ایک ویڈیو پہ آ گئی جسٹ بیکاز آف مائی اسٹرگل, کہ اس کے پیچھے وہ اسٹرگل تھی. تو یہ سین ہوتا ہے. ابھی آپ نے پے کی بات کی نا, تو نارملی آپ ایک ویڈیو کا اگر ایک اچھا ریسٹورینٹ آپ کو اپروچ کر لے کہ اچھا جس طرح آپ نے ویڈیو بنا لیا نا, تو اس طرح ہمارے لیے بھی ویڈیو بنا لیں, تو آپ پر ویڈیو کتنے لیں گے؟ اصل میں یہ سین ہے کہ یہ تو کہہ بھی نہیں سکتے, لیکن میں اس کا ایک وہ کروں گا کہ ہم اکثر میرے ساتھ پشاور میں 5-6-7 ریسٹورنٹس ہیں کہ وہ مجھے منتھلی بیس پہ پے کرتے ہیں. میں اصل میں ایک ڈیجیٹل مارکیٹنگ کمپنی بھی چلا رہا ہوں. تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ سے ان لوگوں کی مارکیٹنگ بھی ہائی ہو جاتی ہے. لیٹ سپوز کہ وہ یہ نہیں جانتے کہ ہاؤ ٹو گین اور کسٹمرز, تو ان لوگوں کے میرا اپنا ٹیم ہے وہ میں مینیج کرتا ہوں. وہ لوگ مجھے منتھلی پے کرتے, وہ تقریباً 6 یا 5 فگرز میں ہوتی ہے اماؤنٹ. تو یہ ہے کہ اچھا دیتے ہیں. اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ہوٹل سے انویٹیشن آ جاتی ہے تو وہ لوگ پر ویڈیو ہمیں پے کرتے ہیں. لیکن بات ایسی ہے کہ ہم آنیسٹ ریویو دیتے ہیں, کیونکہ ہم اپنے جتنے بھی ہمارے فالوورز ہیں ان کے ساتھ ہم بالکل سنسیئر ہوتے ہیں. اور میں نے کی بھی ہے, میں نے نیگیٹو ریویوز بھی کیے, پازیٹیو بھی کیے, اور بس کرتے ہیں. کچھ ہوا ہے نا کہ کوئی ایسا میموری کا آپ نے کوئی اس طرح مطلب ریویو دیا ہے, آنیسٹ ریویو دیا ہے, لیکن وہ ریسٹورینٹ والوں کو یا اس طرح جو کمپنی والے ہیں نا, تو ان لوگوں کو برا لگا ہو, آپ نے کیوں ہمارے پیچھے, آپ نے آنیسٹ ریویو دیا کہ بھائی کھانا اچھا نہیں ہے ان کا, تو ایسا پرابلم ہو گیا. ویسے ایک بات کہوں, جتنے بھی فوڈ بلاگرز ہیں اور وہ اگر نیگیٹو ریویو کرتے ہیں وہ جسٹ بیکاز آف اس لیے کرتے ہیں کہ یا ان لوگوں کا اس پہ رش ہوتا ہے یا کوئی اور سین ہوتا ہے. لیکن میں تو فرسٹ آف آل اس مینیجر کو سمجھاتا ہوں کہ یہ چیز غلط ہے, کیونکہ ان لوگوں نے کروڑوں روپے اپنے بزنس پہ انویسٹ کیے ہوتے ہیں, اور ہم ایک ویڈیو بنا دیتے ہیں نیگیٹو, تو اس کا وہ سارا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے. اور اس کے علاوہ آپ کیا سوچ رہے ہیں, کیا آگے آپ کو کیا کرنا ہے؟ آگے یہی کام کرنا ہے, پروڈکشن ہاؤس کو اور جو ہے امپروو کرنا ہے, یعنی اور چیزیں بھی ذہن میں ہیں, یہ بھی کروں گا وہ بھی کروں گا؟ فیوچر پلاننگز میرے یہ ہے کہ انشاءاللہ اپنی اسی فیلڈ کو اور بھی وائڈ کروں. اچھا, لیٹ سپوز کہ ابھی میرے ساتھ 10 بندے کام کرتے, تو میرے ساتھ ان فیوچر 30-40 بندے کام کرے میرے پروڈکشن میں, میرے اس طرح اپنی بزنس میں. اور ان فیوچر انشاءاللہ ارادہ ہے کہ کچھ نہ کچھ اپنا سٹارٹ کروں. بہت سارے فوڈ بلاگرز یہ سوچتے ہیں نا کہ اس سوچ کے فوڈ بلاگنگ شروع کرتے ہیں کہ کیونکہ وہ لوگوں کا کام ہی زیادہ ہوٹل جانا ہے, اس ہوٹل میں, اس ریسٹورینٹ میں, اس کیفے میں جانا ہوتا ہے نا, تو وہ لوگ بات میں یہی فیلنگ اور یہی پلاننگ اس کے ذہن میں آتا ہے کہ میں اپنا اس ریسٹورینٹ کھولوں گا.
بہت سارے فوڈ بلاگرس نے یہی کام کیا ہوا ہے کہ ان Exactly. لوگوں نے اپنا ریسٹورینٹ کھول دیا نا. لائک میں جس طرح وہ مطلب آئی ایم اے ہوسٹ, آئی ایم اے اینکر نا, تو زیادہ تر میرے کپڑوں کا زیادہ کپڑوں کے ساتھ زیادہ میک اپ اور کپڑوں کے زیادہ اس کے ساتھ زیادہ ریلیٹڈ میرا کام ہے نا. تو تبھی میک اپ کا میں نے چوز نہیں کیا کیونکہ آئی ہیو نو انٹرسٹ ان میک اپ. لیکن وائی ناٹ کلوتھنگ کا میں جو ہے میرے ابو ڈیزائنر ہے تو وائی ناٹ میں شروع نہ کروں. تو آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ اصل میں لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ یار ایک ریسٹورنٹ والے وہ کامیاب ہو گئے, آپ بھی وہ چیز سٹارٹ کریں. آپ کبھی بھی یہ چیز نہ کیا کریں. آپ کی جو اپنی ایکسپرٹیز ہے وہ آپ کیا کریں. ابھی مجھے بہت آفرز بھی ہوئی, بہت لوگوں نے مجھے پارٹنرشپ کے لیے بھی بولا کہ آپ کا نام ہوگا, ہم اپنا ریسٹورنٹ کھول دیں گے. لیکن سین یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے رزق فوڈ بلاگنگ میں دیتا ہے, اگر اللہ تعالیٰ مجھے رزق پروڈکشن ہاؤس میں دیتا ہے, فوٹوگرافی میں دیتا ہے, تو کیوں میں ان چیزوں کو چھوڑ کے ایک تیسرا کام شروع کروں. جو جس کام میں آپ کی ایکسپرٹیز ہے, آپ اپنے سکلز بیچ سکتے ہیں, تو اس چیز کو کیا کریں. اور ان فیوچر میرا کوئی ارادہ تو نہیں ہے ریسٹورنٹ کھولنے کا, کیونکہ آلریڈی بہت لوگوں نے کھولے بھی, اور تقریباً بہت کم لوگ کامیاب ہوئے اور زیادہ تر لوگ ناکام ہوئے اس چیز میں. لیکن جو آپ کی ایکسپرٹیز ہو اسی کو فالو کیا کریں, وہ بیسٹ ہوگا. ہاں یہی بھی ہے کہ جو آپ چیز پہ آپ ایکسپرٹ ہیں, آپ کو اس چیز کا سمجھ ہے, ٹھیک ہے. بالکل آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ ایک چیز کی سمجھ ہے ہی نہیں آپ کو, ٹھیک ہے, آپ جا کر وہ کام کر لیتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کو نقصان ہی ہوگا. آپ بھی پریشان ہوں گے, آپ کی فیملی بھی پریشان ہوں گے کہ بھائی کیا ہو گیا. سب سے زیادہ وہ پیسے کے نقصان جب انسان کو ہو جاتا ہے نا, تو وہ اصل دکھ جو ہے وہ محبت سے اور بریک اپ سے اس کو تو چھوڑ دے, اصل دکھ وہ ہے کہ یار میرے پیسے گئے. تو وہ دکھ جو ہے بہت میرے خیال میں الگ ہی دکھ ہے. جب پہلے آپ نے شروع کیا تھا تو بہت سارے فیملی تو شاید یہ جس طرح آپ نے کہا تھا تو دیتے ہوں گے, لیکن فیملی ریلیٹیوز وغیرہ کچھ کہتے تھے اس طرح؟ فرینڈس, ہاں یار میرے جتنے بھی فرینڈس تھے میرے کالج کے, وہ تو ان لوگوں نے مجھے کہا تھا کہ یار آپ یہ کام نہیں کر سکتے, آپ نہ ہی کیا کرے تو بیسٹ ہوگا, لیکن آپ نے بس سٹارٹ کرنا ہے, کیونکہ سٹارٹ بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. تو میرا ایک دوست تھا, اس نے مجھ سے میرے ساتھ اس ٹائم ویڈیو نہیں بنائی. وہ کہہ رہے تھے مجھے کہ جب آپ ذرا فیمس ہو جائے, ذرا کامیاب ہو جائے, تو تبھی ویڈیوز بنائیں گے. تو وہ ابھی بھی میرے ساتھ کانٹیکٹ میں ہے. اور بس انسان جتنے بھی اگر لوگ ہو گئے, جتنے بھی لوگ, اگر آپ کے دوست ہو گئے, اگر آپ کے ارد گرد جو لوگ بھی ہو گئے, وہ کامیاب انسان کو چوز کرتی ہے. اور یہ ایک تلخ حقیقت ہے. اگر آپ ناکام ہوں گے تو ایک تلخ حقیقت دوسرا بھی بتاؤں کہ آپ کو اپنے بھائی بھی ایکسیپٹ نہیں کر سکتے, کوئی نہیں کر سکتا, آپ کے اپنے بہن بھی ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. لیکن اگر آپ کامیاب ہوں گے, آپ کو اپنے پیرنٹس بھی ایکسیپٹ کرتے ہوں گے اور صحیح قدر بھی کریں گے, عزت بھی دیں گے. تو بس لاسٹ میں میرا یہی میسیج ہے سب کے لیے کہ اپنے آپ کو کامیاب بنائے, اپنے آپ پہ فوکس کرے. اور وہ ایک بہت فیمس وہ بھی ہے کہ ٹو نو یور سیلف از ٹو نو یور اللہ. اپنے آپ کو جاننا اللہ کو جاننا ہے, صحیح ہے. تو اگر آپ اپنے آپ کو نہیں جان سکتے تو آپ اپنے اللہ کو بھی پھر نہیں جان سکتے. سب کو یہی میسیج ہے کہ اچھا کام کرے, پازیٹیو کام کرے, کسی سے جیلس نہ ہو, اپنے آپ پہ خوب سارا ورک کرے, اپنا پسینہ بہائے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو صلہ دے گا, ضرور دے گا. بالکل. تھینک یو سو مچ ریحانو, آپ آ گئے, بہت اچھی گپ شپ لگی, ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے ٹاپکس ہم نے ڈسکس کی, کیونکہ آپ بھی اس طرح ڈفرینٹ کام کرتے ہیں, یوٹیوبر بھی اور اس کے ساتھ پروڈکشن ہاؤس بھی, لیکن آپ کے کام سارے ریلیٹڈ تھے. بالکل, ٹھیک ہے, مطلب پروڈکشن ہاؤس آلریڈی آپ کو ویڈیوگرافی کے سمجھ تھے, تو تبھی فوڈ بلاگنگ آپ کے لیے بہت ایزی تھا.
ٹھیک ہے. ایک بندے کے لیے جو اس کو ویڈیوگرافی کی سمجھ نہیں ہے, جب تک وہ ویڈیوگرافر بن جائے, اچھا یہ شارٹس کی سمجھ اس کو آ جائے, بڑا ٹائم لگے گا. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح یوٹیوبر, ٹھیک ہے, یوٹیوب بلاگنگ وغیرہ یہ سارے ریلیٹڈ ہے, لیکن ہاں تو اچھی بات یہ ہے کہ آپ نے اس کو لنک کر کے بہت اچھی طرح سے ابھی تک آپ نے خود کو بنایا ہے, اور اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ جانتے ہیں. تو یہ تھا آج کا پوڈ کاسٹ. تھینک یو سو مچ ریحانو فار کمنگ. اور جس طرح آپ نے دیکھا ریحانو کے ساتھ ہم نے بہت سارے باتیں کی, بہت سارے ٹاپکس ڈسکس کی, کیونکہ ہمیشہ میں چاہتی ہوں کہ میرے پوڈ کاسٹ میں اس طرح ٹاپکس ڈسکس ہو کہ اس سے جو ہے مجھے بھی مطلب وہ نالج ملے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ویورز ہیں ان کو بھی نالج ملے. کیونکہ بہت زیادہ لوگ سوشل میڈیا کے بارے میں یہی سوچتے ہیں کہ جو دکھتا ہے وہی ہے, لیکن اس طرح نہیں ہوتا. سوشل میڈیا کے لائف بہت ڈفرینٹ ہے. ہم بھی یہی دکھانا چاہ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کے بیک لائف جو دکھتا ہے اس کے پیچھے کیا ہے, اسٹرگل کیا ہے, یہی دکھانا چاہ رہے ہیں. جو فوڈ بلاگرز یا بلاگرز نیا سوشل میڈیا کی طرف آنا چاہ رہے ہیں یا وہ لوگ شروع کرنا چاہ رہے ہیں, تو آلریڈی ان کو پتہ ہو کہ یار یہ پرابلمس ہے اس کے پیچھے, یہ اسٹرگلس کرنے پڑتے, تو ان کو ذرا سا آسانی ہو. جب یہ لوگ شروع کریں گے تو ڈیفینیٹلی یہ سارے پرابلمس ان کو نہیں ہو. تو یہ تھا آج کا پوڈ کاسٹ. بہت مزہ آیا ریحانو کے ساتھ. انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں, جو کہ نئے گیسٹ کے ساتھ آپ کے سامنے آئیں گے اور نئے ٹاپکس کے ساتھ آپ کے سامنے آئیں گے اور اس کو ڈسکس کر لیں گے. تو انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں. اس ٹائم تک